बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में तीन चीज़ों का मुकाबला कर रहे हैं। पहली, फौजी इस्टेब्लिशमेंट का मुनाफिकाना रवैया। दूसरी, नवाज शरीफ और जैसे सियासी माफिया की मुनाफिकाना सियासत। और तीसरी, हामिद मीर और उन जैसे मुलाजम साफियों की मुनाफिकाना सहाफत। हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान में फौजी जर्नैलों नवाज शरीफ और हामिद मीर का आपस में गहरा ताल्लुक है, और इस ताल्लुक की वजाहत आज के दिन इसलिए हम करने जा रहे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ कुछ अहम तरीन इंकशाफात आपके सामने रखेंगे कि जनरल मुशर्रफ के साथ शरीफ खानदान के खुफिया राबते क्या थे। मरियम नवाज ताया अब्बू कहा करती थी जनरल मुशर्रफ को। हामिद मीर का इस तमाम तर मामले में क्या मुनाफिकाना किरदार रहा। आज के दिन ये आपके सामने रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के दिन ये खबर आई कि साबिक फौजी आमिर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ, उनका दुबई में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और पहले उनके इस इंतकाल के बाद जो रद्द अमल आया वो आपके सामने रखते हैं, और फिर ये तमाम तर अहम तरीन इंकशाफात आपके गोश गुजार करते हैं। नवाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरियम नवाज ने उसको रीट्वीट किया, और फिर जनाब ये खबर आई कि जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बाद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उसके साथ साथ जो इस वक्त पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी, इनकी तरफ से भी इज़हार अफसोस किया गया। और फिर फवाद चौधरी का बयान भी सामने आया कि जो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ हैं उनके जो दोस्त थे वो छोटे साबित हुए। ऐसा क्यों कहा फवाद चौधरी ने? यकीनन दोस्तों में हामिद मीर भी शामिल थे और शरीफ ख़ानदान भी उसी तरफ ये इशारा था। उसकी तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने जनाब हम रखने जा रहे हैं। और फिर ये इतलात भी हैं जनाब के उनकी जो डेड बॉडी है वो जनाब अहले खाना ने दरख्वास्त की है, और ख़ुसूसी त्यारा जो है वो दुबई जाएगा परवेज़ मुशर्रफ की मैयत को पाकिस्तान लाने के लिए। और इसके बाद फिर जनाब सोशल मीडिया के ऊपर बात भी शुरू हो गई। नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का जिक्र आया, हामिद मीर का भी जिक्र आया। लोग ये सवाल करते हुए नजर आए कि हामिद मीर क्या आप फिर एक किस्म का कालम लिखेंगे कि जनरल मुशर्रफ ने आखिरी वक्त में उनसे क्या कहा। आपको ये याद होगा कि शरीफ खानदान और मरियम नवाज गुज़श्ता काफ़ी अरसे से जिस तरह से जनरल मुशर्रफ के ऊपर एक तनकीद किया करते थे, और हामिद मीर भी उनके ऊपर एक तनकीद किया करते थे और कहा करते थे जनाब कि जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचाया। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे इंकशाफात रखने जा रहा हूँ जो कि तमाम तर मामलात मुकम्मल तौर पर आपके सामने खोल कर रख देंगे। कि पहले बात करते हैं हामिद मीर की कि हामिद मीर का इस तमाम तर मामले के ऊपर क्या मुनाफिकाना किरदार रहा, और फिर हामिद मीर की इमरान खान के साथ ये जो बुग़्ज़ है, इमरान खान के साथ जो दुश्मनी है, उसकी क्या वजह है। 15 अक्टूबर 1999 का ये कालम मैंने ये जल्द करा के रखा हुआ है। हामिद मीर साहब का रोज़नामा वो साफ में छपा, और जनाब हामिद मीर साहब फरमाते हैं कि मैं ज़ाती तौर पर आइन और पार्लियामेंट को बरकरार रखने का हामी हूँ, लेकिन मुझे तस्लीम है कि आम आदमी को आइन और पार्लियामेंट से कोई दिलचस्पी नहीं। ये हामिद मीर साहब फरमा रहे हैं। आम आदमी सियासतदानों के एहतसाब, करप्शन के खात्मे और अमरीका की ग़ुलामी से निजात चाहता है, लिहाजा ये ख़तरा मौजूद है कि असम्बली से अंदर लाई जाने वाली तब्दीली ज़्यादा पजीराई जो है वो उसे हासिल नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त मामलात चल रहे थे कि शायद मार्शल लॉ उस तरह से ना आए, असम्बली से अंदर तब्दीली आ जाए मुशर्रफ के इक़्तिदार संभालने के बाद। 15 अक्टूबर को उन्होंने कालम लिखा, और वो इस हवाले से माहौल बना रहे हैं कि नहीं जनाब, मार्शल लॉ ही को आगे बढ़ाया जाए और पार्लियामेंट के अंदर से किसी किस्म की कोई तब्दीली ना लाई जाए। और फरमाते हैं कि फ़ौज को ऐसा सियासी ढांचा लाना होगा जो सबसे पहले जमहूरियत पर अवाम का एतमाद बहाल करे। यानी जमहूरियत पर अवाम का एतमाद बहाल वो जनरल मुशर्रफ के ज़रिए जो है वो करवा रहे थे, और ये रवैया था हामिद मीर का। और 16 अक्टूबर 99 को वर्दी वालों की जमहूरियत जनरल मुशर्रफ के हक़ में उन्होंने एक और कालम लिखा और फरमाया कि ऐसी कई मिसालें पेश की जा सकती हैं कि जिनसे साबित होगा कि नवाज शरीफ ने आइन और जमहूरियत के नाम पर सिर्फ पार्लियामेंट को नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम लीग को चंद अफराद के हाथों यरमगाल बना रखा था। स्याह सफ़ेद के शामिल थे के मालिक थे, और नवाज शरीफ ने उनको यकीन दिला रखा था कि जनरल मुशर्रफ उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टने चाहते हैं। और सच तो ये है कि फ़ौज ने नवाज शरीफ हुकूमत के गैर आइनी इक़दाम को रोकने के लिए गैर आइनी तरीका अख्तियार किया। यानी इससे पहले कि वो मुशर्रफ के इक़दाम को गैर आइनी कहते, मौसूफ हामिद मीर ये फरमा रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ से पहले वो कह रहे हैं नवाज शरीफ ने जो इक़दाम किया वो गैर आइनी था। आगे चलकर फरमाते हैं मुशर्रफ ने अखबारात की आज़ादी भी नहीं छीनी, ना ही सियासी जमातों पर उन्होंने कोई पाबंदी लगाई,
اور کیونکہ ان کا مقابلہ اخبارات یا عوام سے نہیں بلکہ مفاد پرستوں کے گروہ سے ہے، اس لیے عام لوگ مطمئن ہیں۔ مشرف سے عام لوگ مطمئن ہیں، موصوف فرما رہے ہیں، اور آگے چل کر کہتے ہیں کہ اگر نیت ٹھیک ہو تو وردی والا چیف ایگزیکٹو ووٹوں والے چیف ایگزیکٹو سے زیادہ جمہوریت پسند ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جمہوریت صرف ووٹ لے کر اقتدار میں آنے کا نام نہیں بلکہ ایک رویے کا نام ہے، جو کہ ہمیں نواز شریف کے اندر نظر نہیں آیا، اور وردی والوں کا رویہ نواز شریف حکومت کی نسبت زیادہ جمہوری ہے، اور اگر یہ جمہوری رہا تو آنے والے وقت میں ووٹوں والے سیاستدان وردی والوں کی جمہوریت سے شرم کھا کر خود کو بہتر کر سکیں۔ موصوف نے فرمایا 18 اکتوبر 99 کو کہ جنرل مشرف کے لیے سب سے بڑا چیلنج نواز شریف کی کرپشن کو بے نقاب کرنا ہوگا، کیونکہ یہ خاندان ماضی میں عدلیہ پر اثر انداز ہو کر اپنے حق میں فیصلے دلواتا رہا اور وفادار ججوں کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچاتا رہا۔ 18 اکتوبر 99 جنرل پرویز مشرف کی تقریر اور رفیق تارڑ حامد میر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ خوشامد کرتے ہوئے جنرل مشرف کی اور نواز شریف کے خلاف انکشافات کرتے ہوئے، اور آگے چل کر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رفیق تارڑ متنازع شخصیت ہیں، انہیں بالکل نہ برقرار رکھا جائے۔ ابھی تک مشرف نے برقرار رکھ کے انہیں اچھا جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے وسیع القلبی کا جو مظاہرہ کیا ہے، اور ہم ایک محب وطن بے باک اور بہادر جرنیل کو روایتی سیاستدانوں سے بہت مختلف سمجھتے ہیں۔ حامد میر کی خوشامد جاری ہے، اور پھر 19 اکتوبر فوج کے سیاستدانوں کا، فوجی افسران کا سیاسی امتحان ہے یہ کہ جناب وہ اس وقت پاکستان کو ان تمام تر مسائل میں سے نکالیں۔ 19 اکتوبر 99 کو لکھتے ہیں، پھر 20 اکتوبر 1999 کو کہتے ہیں جنرل پرویز مشرف کے خلاف اصل میں یہ سازش ہوئی، یہ سازش نواز شریف کے خلاف نہیں۔ کہتے ہیں گھبرائیے نہیں، بہت جلد اپنے یہ سن کر میں نے اپنے عرب دوست سے کہا، ایک میٹنگ کا حوال بتا رہے ہیں کہ وہاں پر مشرف کے خلاف بات ہوگی، تو میں نے کہا کہ بہت جلد جنرل پرویز مشرف کا ایکشن بولے گا اور آپ کو پاکستان مضبوط ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور پاکستان کی مضبوطی عالم اسلام کی مضبوطی سے مترادف ہوگی۔ اور پھر اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ جنرل مشرف الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ ان کی توجیہات دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ درست ہے کہ جنرل مشرف اپنی شکل و شباہت سے بنیاد پرست نظر نہیں آتے، لیکن ایمان انسان کے چہرے سے نہیں بلکہ قول و فعل سے جھلکتا ہے، اور جنگ کے دوران اگلی صفوں پر جوانوں کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کرنے اور شہادت کا درس دینے والا اول و آخر ایک مجاہد ہوتا ہے، اور مجاہد امریکہ پر نہیں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ مجاہد قرار دے رہے تھے حامد میر جنرل پرویز مشرف کو۔ یہ تمام تر ثبوت میں نے آپ کے سامنے جو ہیں وہ رکھے ہیں، اور آج حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کی زندہ تھے جب تو میں ان پر کیونکہ تنقید کیا کرتا تھا، اب وہ فوت ہو گئے تو میں کیسے جو ہے وہ ان کے خلاف بات کروں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کیا تنقید کیا کرتے تھے جب جنرل مشرف اقتدار میں آئے، جب وہ پاور تھے نصف نہار پر، جب ان کا اقتدار عروج پر تھا تو اس وقت ٹی سی کرتے رہے، خوشامد کرتے رہے، جنرل پرویز مشرف کو فوجی آمر کے طور پر ویلکم کہا، اور 99 کو حکومت گرانے کی جناب علی انہوں نے حمایت کی، اور بعد میں کیا ہوا؟ ان تمام تر چیزوں کے بدلے جب انہوں نے جنگ جیو کی نوکری حاصل کر لی، ذاتی طور پر مفادات حاصل کر لیے، جرنیلوں کے ساتھ تعلقات بنا لیے، ان تعلقات کو سیڑھیاں بنا کر اپنی صحافت کو پروان چڑھا لیا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ان کی ذاتی لڑائی شروع ہوئی جنگ جیو کے دور کے اندر 2006-2007 کے بعد، جب میں خود وہاں پر موجود تھا، تو اس وقت وہ نام نہاد چیمپئن بن گئے آزادی اظہار رائے کے، انسانی حقوق کے اور جمہوریت کے، کیونکہ اس وقت معاملہ کچھ اور تھا۔ اور میں آج آپ کو ایک اور بات بھی گوش گزار کر دوں کہ اس وقت بھی جنرل مشرف کے خلاف حامد میر کوئی نظریاتی سٹینڈ لے کر نہیں ہوئے تھے، بلکہ اس وقت کی آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی، افتخار چودھری کے ساتھ جو کچھ اس وقت ہوا، چیف جسٹس کے ساتھ جو تحریک چلی جنرل مشرف کے خلاف، ادارے اور خاص طور پہ خفیہ ایجنسی مشرف سے جان چھڑانا چاہتی تھیں، اس وقت بھی پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کے کہنے کے اوپر حامد میر نے کردار ادا کیا، یعنی کہ یہ صاحب ہمیشہ سے پاکستان کی خفیہ ایجنسیز جو کہ اس وقت پاور میں ہوتی ہیں، جن کی چلتی ہے، ان کے ساتھ مل کر ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سیاستدانوں کے خلاف اس طرح سے کمپین چلاتے ہیں۔ بعد میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے خلاف بھی انہوں نے بھرپور کمپین چلائی، رجیم چینج آپریشن میں پہلے قدم پر وہ رہے، اور آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ آئین اور قانون کی پھر بات کرنا شروع ہو گئے، اور کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کے ان کے ٹویٹ ری ٹویٹ کر رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ دیکھیں جناب حامد میر سے اختلافات ہیں لیکن وہ آئین اور جمہوریت کی بات کر رہے ہیں۔ تو جناب کہنا یہ ہے کہ ہر ایک موقع کے اوپر، چاہے وہ لال مسجد ہو، نواز شریف کا 99 والا واقعہ ہو، عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن ہو،
پہلے وہ ان قوتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جن کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر چھلانگ لگا کر وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ تمام تر ان کا جو ریکارڈ ہے وہ یہی بتاتا ہے۔ یہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جنرل مشرف کے حوالے سے حامد میر کا منافقانہ کردار کیا رہا۔ اب جناب بات کر لیتے ہیں مریم نواز کی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ مریم نواز جنرل مشرف کو تایا ابو کہا کرتی تھی۔ کب؟ جی بالکل، بڑا انکشاف ہے آپ کے سامنے، اس کی تفصیلات رکھتے ہیں۔ میرے پاس یہ کتاب ہے بے نیام تلواریں، شجاع نواز صاحب نے یہ لکھی ہے۔ اس کے دو واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھنے کے اندر جو ہے وہ آسانی ہو۔ پہلا واقعہ جو ہے وہ جنرل آصف نواز جو کہ پاکستان کے آرمی چیف تھے، ان کے جب نواز شریف سے تعلقات خراب ہوئے، اختلافات کی ابتدا، یہ نام ہے جناب علی ہیڈنگ اس پیراگراف کا، اور اس میں وہ لکھتے ہیں، یہ میں واضح کر دوں کہ شجاع نواز صاحب جن کی یہ کتاب ہے یہ آصف نواز صاحب کے بھائی ہیں۔ ایک بار شریف خاندان کے سربراہ یعنی ان کے والد ابا جی نے ایک نجی تقریب منعقد کی، جس میں دونوں بھائیوں نواز شریف اور شہباز شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جنرل نواز سے پنجابی میں کہا کہ یہ دونوں تمہارے چھوٹے بھائی ہیں، اگر یہ کچھ گڑبڑ کریں تو مجھے بتانا، میں انہیں ٹھیک کر دوں گا۔ ناشتے کی میز پر جو کہ اس موقع پر ترتیب دیا گیا تھا، جنرل نواز زیادہ تر خاموش رہے، دونوں میں کوئی ہم آہنگی پیدا نہ ہو سکی۔ نواز شریف اور جنرل نواز کا ذکر کر رہے ہیں۔ شریف نے دوسرے جرنیلوں کو خوش کرنا شروع کر دیا۔ پتہ چلا کہ لاہور کے کور کمانڈر کے بھائی کو انہوں نے ایک صنعتی فیکٹری لگانے کا اجازت نامہ دے دیا، اور اس کی وجہ سے ان کور کمانڈر صاحب کو خاصی جھاڑ پڑی۔ پھر یہ اطلاع ملی کہ وزیر نواز شریف نے کئی جرنیلوں کو BMW گاڑیاں تحفے میں پیش کی۔ ایک بار شہباز شریف آرمی چیف جنرل آصف نواز کے پاس آئے اور انہیں BMW گاڑی کی چابیاں پیش کرتے وقت کہنے لگے کہ یہ ابا جی نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے۔ جنرل نواز نے شکریہ کے ساتھ تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک بار نواز شریف نے خود ایک BMW کی گاڑی کی چابی جنرل نواز کو پیش کی، جو نواز نے یہ کہتے ہوئے واپس کر دی، شکریہ سر، میں اسی میں خوش ہوں جو میرے پاس ہے۔ اور بعد میں پھر وہ کہنا شروع ہو گیا کہ آصف نواز بہت ضدی انسان ہے۔ دوسرا واقعہ پرویز مشرف کے ساتھ ان کے اختلافات کا ہے۔ کارگل وار ہوئی، جولائی میں اعلان واشنگٹن ہو گیا، نواز شریف وہاں چلے گئے، پوری ایک تاریخ ہے نواز شریف کا کیا کردار تھا، مشرف کا کیا، تمام در تفصیلات اسی پلیٹ فارم پر ہم آپ کے سامنے رکھ چکے۔ یہاں مطمع نظر ہے کہ شریف خاندان نے اس وقت کیا کیا۔ ہوا یہ کہ اخبارات میں آنا شروع ہو گیا کہ مشرف کے اور نواز شریف کے اختلافات ہیں، لیکن پرویز مشرف نے بتایا اس کتاب کے مطابق کہ شریف خاندان کارگل مارکا کے بعد مشرف سے کافی دوستانہ تعلقات رکھنے لگے تھے، یعنی ہمیشہ یہ چھپ کر وار کرتے ہیں، منافقانہ پالیسی۔ انہوں نے یہ بھی سنا کہ شریف خاندان ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے عہدے پر ترقی دینا چاہتے ہیں، یعنی اور دے بھی دی تھی بعد میں آگے جا کے۔ لیفٹننٹ جنرل طارق پرویز جو کہ TP کے نام سے مشہور تھے، نے کارگل کی جنگ کی منصوبہ بندی اور عمل پر تنقید کی۔ یہ بات نواز شریف تک پہنچی اور دوسری صبح شہباز شریف چودھری نثار کے ساتھ مشرف کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ دوسرے دن نواز شریف نے زورانے کے دوران مشرف سے پوچھا یہ TP کون ہے، حالانکہ بعد میں پتہ چلا کہ طارق پرویز صاحب جو کہ نادر پرویز صاحب نون لیگ کے عہدیدار کے بھائی تھے، انہی کے کہنے پہ سب کچھ کر رہے تھے، اور کہنے لگے مشرف کو آپ انہیں ہٹا دیں، آپ نے صحیح کہا تھا، اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ اور بعد میں پھر یہ بھی پروپیگنڈا کیا کہ جنرل مشرف نے ہٹایا ہے، بقول یہاں مشرف کے انہوں نے پوچھ کے کہا، انہوں نے کہا کہ آپ ہٹا دیں۔ شریف نے جلد ہی صدر کی منظوری سے ایک حکم نامہ بھی جاری کر دیا جس میں مشرف کو باقاعدہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ انہوں نے دے دیا اور کیا غیر قانونی کام کیا، اس پر آگے چل کر کبھی آپ کو بتائیں گے۔ تھوڑے دن بعد نواز شریف نے مشرف سے کہا کہ وہ عمرہ کرنے سعودی عرب جا رہے ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ چلیں۔ سوچئے ذرا، دیکھیے کیا رویہ تھا۔ روانگی لاہور سے ہونا تھی، اس لیے نواز شریف نے انہیں اور ان کی بیگم کو رات کے کھانے پر لاہور مدعو کر لیا، یعنی مشرف اور ان کی بیوی کو لاہور بلا لیا، تحفے طوائف کا تبادلہ ہوا اور پھر دونوں خاندان حکومت کے خرچ پر اپنے گناہ معاف کرانے عمرے کے لیے مکہ روانہ ہو گئے۔ لیکن ایک اور شاید ایک اور کتاب کے حوالے کے ساتھ میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ اس میٹنگ کے اندر مشہور زمانہ نواز شریف کے ابا جی نے جس طرح سے آصف نواز کو کہا کہ یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اسی طرح سے ابا جی نے مشرف کے متعلق بھی یہی کہا کہ تم میرے تیسرے بیٹے ہو، کیونکہ نواز شریف شہباز شریف سے عمر میں جب مشرف بڑے تھے تو ابا جی نے نواز شریف نے کہا کہ تم میرے تیسرے بیٹے ہو اور یہ دونوں تمہارے چھوٹے بھائی ہیں۔ اور پھر ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس دوران اور اس کے بعد، اس سے پہلے اور اس کے بعد کی کئی محفلوں کے اندر جب تک یہ 12 اکتوبر 1999 نہیں آ گیا، مریم نواز جو آج کل جمہوریت کی بہت بڑی چیمپئن بنتی ہیں، جنرل مشرف کے اوپر تنقید کرتی ہیں، وہ راویوں کا یہ کہنا ہے جو کہ گواہ ہیں، نواز شریف خاندان کے قریبی لوگ ان کے ملازمین میں شامل اور باقی جو کہ تمام تر ریکارڈ اخبارات اور کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس عرصے کے دوران 2-3 ماہ مریم نواز جنرل مشرف کو تایا ابو کہا کرتی تھی،
جی بالکل، میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، مریم نواز جنرل مشرف کو اس وقت جب ان کے دادا مرحوم نے ان کے والد اور چچا شہباز شریف کے ساتھ جنرل مشرف کو بٹھایا، ان کے اختلافات ختم کرائے، تو اس کے بعد کافی عرصے تک مریم نواز جب تک 12 اکتوبر 1999 نہیں آ گیا وہ جنرل مشرف کو اپنا تایا ابو کہتی تھیں۔ یہ ہے جناب اس خاندان کی منافقانہ سیاست، اور یہ ہے وہ منافقانہ رویہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی۔ عمران خان یہ کہا کرتے ہیں کہ جنرل مشرف نے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، پاکستان کی جنگ بنائی، وہ اس کے خلاف رہے، تحریک چلائی، پھر انہوں نے نواز شریف کی سزا معاف کی اور اس کے بعد نواز شریف کو NRO دیا۔ عمران خان مسلسل اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، یہ وہیں سے بنیاد پڑی جو کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کا نواز شریف کے ساتھ ہمیشہ سے پیار رہا۔ اس کے بعد پھر عمران خان نواز شریف کے خلاف جو جدوجہد عمران خان نے کی وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ شریف خاندان کس طرح سے سیاسی مافیا کے طور پر گزشتہ 40 برسوں کے اندر 50 برسوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں 40 برسوں کے اندر معاف کیجیے پاکستان میں آپریٹ کر رہا ہے، پاکستان کے ہر ایک ادارے کو انہوں نے کس طرح سے کرپٹ کیا۔ پھر عمران خان نے حامد میر جیسے ملازم صحافیوں کے چہروں سے نقاب اٹھایا اور قوم کو واضح کیا، بتایا کہ کس طرح سے ان سب کو شریف مافیا نے فوجی آمر جرنیلوں کی مدد سے پروموٹ کیا۔ بعد میں وقتی طور پر جب ان کی لڑائی ہوئی تو کیونکہ اس وقت جرنیل طاقتور تھے تو حامد میر صاحب جرنیلوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور جب آگے چل کر جنرل مشرف کمزور ہوئے، ISI بھی چاہتی تھی کہ وہ چلے جائیں، تو پھر حامد میر صاحب چھلانگ لگا کر دوبارہ سے ISI کیمپ میں جنرل مشرف کو چھوڑ کر، یعنی حامد میر اپنی جگہ پر ہی رہے، حامد میر اپنی جگہ پر رہے، یعنی کہ سیکورٹی ایجنسیز کے لیے ISI کے لیے جو ماضی میں کردار ادا کرتے رہے وہی انہوں نے کردار ادا کیا۔ تو جناب یہ ہیں تمام تر تفصیلات، آج کے دن آپ کے لیے گوش گزار کرنا اس لیے ضروری تھا کہ جناب آج جنرل مشرف کا انتقال ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا انہیں غریق رحمت کرے۔ اور معاملہ یہ تھا کہ تمام تر تاریخی حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں، اور جو دیگر لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کچھ اہم ترین ہمارے پاس خبریں ہیں وہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔